बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। कुछ निजी मसरूफियात की बिना पर मेरा आपका साथ नहीं रहा, लेकिन अब ये साथ जारी और सारी रहेगा। नए साल की सबको मुबारकबाद। नए साल का पहला प्रोग्राम, और इस साल इंशाल्लाह उन्हीं तवक्कुआत को लेकर चलेंगे जो आपको हमारे से है कि हम सही खबर, असल खबर और उसका तज्जिया कि ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, इस खबर के पीछे कौन सी हकीकतें हैं, आने वाले दिनों में भी उन्हीं हकाइक से पर्दा उठाने की ज़रूर कोशिश करेंगे जिनकी तवक्कुआत आपको हमारे से हमेशा रहती हैं। आज जो प्रोग्राम के आगाज़ में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, वेनेज़ुएला के हालात पर नज़र डालेंगे। आलमी सियासत का एक नया महाज बन चुका है वेनेज़ुएला। अगर मैं ये कहूँ तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो तज्जिया निगार इस पर बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल डिस्कशंस हो रही हैं, जो कन्वर्सेशंस चल रही हैं, उसका क्रक्स यही है कि आने वाला वक्त क्या इंडिकेट कर रहा है। साल 2026 और वेनेज़ुएला के हालात जैसे इसका जिस तरह से आगाज़ हुआ है, अमरीकी हमले का तस्करा हम इन डिटेल करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशंस हैं कि अमरीका दोबारा वेनेज़ुएला पर एक हमला कर सकता है। क्या हालात व वाक़यात हैं, हक़ाइक़ किस तरफ इशारा दे रहे हैं, अंदरूनी सियासत क्या है और ओवरऑल इससे क्या एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। आने वाले वक्त में अमरीका की जानिब से किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है या कितना अलर्ट रहना है किन ममालिक को, क्योंकि वेनेज़ुएला के साथ कोलंबिया के हालात को भी डिस्कस किया जा रहा है। वहाँ भी अमेरिका की जानिब से कुछ धमकी आमेज़ गुफ्तगू की जा रही है। धमकियों के सिलसिले जारी और सारी हैं। इन पर गुफ्तगू करने के लिए और हालात का जायज़ा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ़ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सज्जाद तरीन साहब मौजूद हैं। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल इद्रीस भट्ट साहब हमें ज्वाइन करें। भट्ट साहब आपको भी खुशामदीद कहेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मरियम फ़ातिमा साहिबा हैं और एक और सीनियर एनालिस्ट असद खरल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जिस तरह से ओवरऑल हम देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से एक हमला 40 अफराद के हलाक होने की जो है वो तस्दीक कर दी गई है वेनेज़ुएला की जानिब से, और फिर वेनेज़ुएला के नायब सदर को धमकी, जो हालात व वाक़यात अब तक के हैं, सर ये किस जानिब इशारा कर रहे हैं? देखिए उमा, इस वाक़े को हुए कि 2-3 रोज़ गुजर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़े के बाद एक बात बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि सदर ट्रंप ने जो काम किया है, जो इक़दामात किए हैं, उससे दुनिया में जो एक रूल्स की कि जी आइन होना चाहिए, को बालादस्त होनी चाहिए, किसी रूल्स के तहत दुनिया को चलना चाहिए, वो ख़त्म हो गया है। वो पामाल कर दिया गया है। और ना सिर्फ सदर ट्रंप ने वो पामाल कर दिया गया, बल्कि जो दुनिया के आमर हुक्मरान हैं उनके लिए एक रास्ता खोल दिया गया है, एक नया एवेन्यू उनके लिए खोल दिया गया है कि जब चाहें वो जहाँ चाहें और अपने मुखालफिन को उठा लें। देखिए वेनेज़ुएला के सदर पर जो है ये इल्ज़ामात है कि जी वो मंशियात और इस तरह ड्रग्स और ये क्या जब अमरीकी अफ़गानिस्तान में थे तो क्या वो मंशियात नहीं बेचते रहे? उस वक्त रिपोर्ट्स नहीं आई कि वो मंशियात का काम करते हैं? सारे अमरीकी मंशियात में मुलव्वस रहे हैं अफ़गानिस्तान में। देखिए हुआ ये जब होगो शावेज़ वहाँ पे थे सदर, आपको याद होगा इनसे पहले ये जो थे ये होगो शावेज़ के साथ नायब सदर थे और ये ट्रक ड्राइवर भी रहे हैं। ये होगो शावेज़ के साथ ये नायब सदर थे और शावेज़ ने, आपको याद होगा, अमेरिकी सदर जब उनके आगे से गुजरा तो उन्होंने कहा ये दुनिया का बड़ा शैतान गुजर रहा है। उसके बाद ये अमेरिका और उनके दरमियान इख्तलाफात कहाँ पैदा हुए, जब उसने सारे का सारा जो तेल था वो नेशनलाइज कर लिया और वहाँ जो वेनेज़ुएला में जितनी भी अमेरिकन कंपनियाँ थीं उसने उसको वहाँ से निकाल दिया, किक आउट कर दिया, क्योंकि तेल ये निकाल रहे थे, अवाम गुर्बत में थी, अवाम बेरोज़गारी में थी, अवाम परेशान, मुआशी सूरत हाल ख़राब थी। तो उसको वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए। फिर उसके बाद उसकी मौत के बाद, होगो शावेज़ की मौत के बाद ये मादुरो आए तो इन्होंने वही पॉलिसी हैं, बल्कि बहुत हार्ड लाइन ली और इन्होंने फ़लस्तीन के मामले पर बहुत ज़्यादा, मतलब वो मुसलमान उस तरह खुल के, मुसलमान हुक्मरान खुल के उस तरह सामने नहीं आए जिस तरह ये है। तो शायद ये बात बदला लिया जा रहा है, मेरा ख्याल है आप ना इसराइल को पसंद आई है, ना ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप को पसंद आई है और उस पर उनके खिलाफ ये इक़दामात किए गए। लेकिन ये इक़दामात जो है ये दुनिया में एक बहुत बड़ी तबाही लेके आएगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में अब चाइना जो चाहेगा वो मैंने कहा ना कि ये आलमी सियासत का आगाज हो गया है, अब ये किस जानिब जाएगा या ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बात मुकम्मल, अब चाइना जो चाहेगा, जिसको चाहेंगे वो उठा लेंगे। चाइना ताकतवर मुल्क है, रूस जो है ताकतवर मुल्क है, पुतिन जो है ताकतवर आदमी है, वो जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। इसी तरह और जो मुल्क हैं वो अपने इर्द गिर्द जो छोटे छोटे मुल्क हैं उनके,
وہ جب چاہیں گے ان کے ساتھ اچھا یہی چائنا کچھ نے کر جو لیں موقف گے. دیا اس کی تو جانب ضرور ہم آئیں گے. میں ذرا مریم صاحبہ کی جانب جانا چاہ میں رہی سے تھی. بات مکمل کر لوں. یہ جو سلسلہ کھل گیا ہے اس کے بعد نہ اقوام متحدہ کی ضرورت ہے نہ کسی یونو کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کر لے. مطلب پھر سر بات تو وہی آ گئی نا کہ امریکہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے ساری چیزیں جائز ہیں, باقی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. مریم صاحبہ یہ امریکن ایکسپرٹ کیا کہنا چاہیں گی, اور ابھی تو یہ بھی ایکسپیکٹیشنز ہے کہ دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. یہ ایک بہت انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ہے جو ہمارے سامنے مینیفیسٹ کر رہی ہے, جس میں سیٹرڈے کے دن یو ایس ایڈمنسٹریشن نے وینزویلا کے اوپر حملہ کیا. اگر آپ اس کو میں اس کو نیویگیٹ کرنا چاہتی ہوں ان دی لائٹ آف دی انٹرنیشنل لا. یو ایس فارن پالیسی کے ساتھ بھی کمپلیٹ بریک میں یہ حملہ ہوا ہے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لا کی بھی کافی وائلیشنز ہیں اس حملے کے پیچھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ابھی یہ فرمایا تھا کہ جیسے ہی کوئی وائبل, سوٹیبل اور اپروپریٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرانزیشن کر کے آئے گی وینزویلا میں, تو امریکہ جو ہے وہاں سے نکل جائے گا. بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ اف یو لک ایٹ اٹ فرام دی فریم ورک آف انٹرنیشنل چارٹر. یونائیٹڈ نیشنز کے جو چارٹر ہیں یا کوئی بھی ایسے لاز جو کہ اسٹیٹس کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اگر آپ ان کے تحت اس اور ان کے فریم ورک کے تحت اس ایکشن کو دیکھیں تو اٹس کلیئرلی اے وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لا. آرٹیکل 2 کلاس 4 آف یونائٹڈ نیشنز چارٹر, جس میں اسٹیٹ سوورینٹی کو انوائلیبل قرار دیا گیا ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ نے اس کے بارے میں کوئی خاص کیس بھی نہیں تیار کیا اس دفعہ, کیونکہ ہمیشہ جو ہے کسی بھی حملے کو, کسی بھی اگریشن کو, کسی بھی جنگ کو جو کہ امپوز کی جاتی ہے کسی ملک میں, اس کی جو توجیحات پیش کی جاتی ہیں وہ ہمیشہ قانون کی زبان میں پیش کی جاتی ہیں. اس حملے کے لیے کوئی قانونی زبان کا استعمال نہیں ہوا. اپیرنٹلی تو وینزویلا کی گورنمنٹ اور امریکہ کے بیچ میں صرف جو ہے وہ ریٹورک تھا اور وربل اینیموسٹی تھی اور پولیٹیکل مسائل تھے. اس کے تحت کسی ملک کے اندر جا کے وہاں آپریشنز کرنا, وہاں کی سویلین آبادی کو جو ہے ان کا انسیڈنٹل یا ڈائریکٹلی لائف لاس ہونا, اور اس کے بعد آپ اس کے ریجیم چینج کو ریشنلائز کرنا ان دی لائٹ آف دی ڈرگز, یا اس کو اگر آپ کہیں کہ مافیوسوس تھے وہ لوگ, یا وہ ڈرگ دہشت گردی کے حوالے کارٹلز. سے بھی کوئی واضح پروف سامنے نہیں لے کر آ سکا امریکہ ابھی تک. ایگزیکٹلی پروف اصل میں اس دفعہ امریکہ نے کرنا ہی نہیں تھا. امریکہ نیڈیڈ ٹو ٹیک ہم ڈاؤن, جو کہ انہوں نے کیا, اور اس کے لیے انہوں نے ان کے اوپر اپنے ہی نیو یارک کی کورٹس میں حملے جو ہے ان کے اوپر کیس اور چارجز فائل کیے ہیں. جو پریزیڈنٹ ماڈیورو تھے, ان کی وائف تھی, ان کے بیٹے تھے, اور ان کی گورنمنٹ کے کچھ اہم اور لوگ. اب دیکھیے انٹرنیشنل لا کے تحت اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی بھی اسٹیٹ کے اوپر حملہ جو ہے اور انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتا ہے وہ آرٹیکل 2.4 وائلیٹڈ ہے, اور اس کے ساتھ ہی ان کی ٹیم کو ٹیک ڈاؤن کرنا ان کی سوورینٹی کے اوپر حملہ ہے, ان کے انٹرنل افیئرس کے اندر ایک دخل اندازی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں کو قتل کرنا. سو اٹس اگین وائلیشن آف دا رائٹس. جو لا آف آرم کانفلکٹ ہے اس کی بھی وائلیشن ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے, اور کسی بھی بنیادی جو قانون ہے انسانوں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے ان سب کی وائلیشنز ہیں. اچھا اور مریم امریکہ صاحبہ نے جو بات آپ کر کیا رہی اس کے ہیں, لیے اگر میں امریکن صدر کی بات کروں تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ واضح کہہ چکے ہیں کہ وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی امریکہ کو حاصل ہونی چاہیے. مطلب ایک وہ جو ریجیم چینج کا خواب ہے یا ایک مکمل پرپس کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے, لیکن کیا اس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی حاصل ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک جو وینزویلا کے حالات اور واقعات ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہیں. وہاں جو ہے وہ ابھی مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حلف اٹھا لیا گیا ہے نائب صدر نے بھی. تو کیا یہ ایکسپیکٹیشنز جو صدر ٹرمپ کو تھی جس کے تحت یہ حملہ کیا گیا, یہ کارروائی کی گئی, کیا وہ پوری ہو پائیں گی آنے والے وقت میں؟ دیکھیے اس کے لیے ہمیں بہت سمجھنا پڑے گا کہ یہ وینزویلا جو ہے یہ ابھی ریسنٹ ایگزامپل لیٹن امریکن کنٹری ہے. اس سے پہلے امریکہ نے دیکھیے ہمیشہ جب رجیم چینج کی جاتی ہے تو امریکہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پریزیڈنٹ ماڈیورو پسند نہیں ہے, یا ہمیں صدام حسین پسند نہیں ہے, یا ہمیں قذافی پسند نہیں ہے. وہ ہمیشہ اپنے الفاظ کو
قانون کا جامہ دیتا ہے. صحیح. وہ اپنے الفاظ کو ہمیشہ ان انسانوں کو سیکیورٹائز کرتا ہے, ان کے ساتھ تھریٹ پرسیپشن اٹیچ کرتا ہے. کبھی ان کو کہتا ہے کہ ان کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, کبھی کہتا ہے کہ یہ لوگ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کر رہے ہیں, کبھی کہتا ہے کہ یہ ڈیموکریسی کے پرنسپلز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, اور کبھی جو ہے پریزیڈنٹ میڈیورو کو انہوں نے جو ہے ڈرگ ٹریفکنگ کے ساتھ لنک کر دیا ہے. صحیح. تو ہمیشہ جو ہے الفاظ کا چناؤ جو ہے ایک جو بہت اسٹریٹجک کمیونیکیشن کرتا ہے امریکہ, تاکہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر جو ہے انٹرنیشنل لا کی اور انٹرنیشنل فریم ورکس کی وائلیشن جو ہے وہ ثابت نہ ہو. لیکن ایکچولی مقصد یہی ہے کہ وہ ایکسیس چاہتا ہے ریسورسز کی, جو وینیزویلا میں دنیا کی ٹاپ ناچ ریسورسز ہیں آئل کی اور پیٹرولیم کی. آپ دیکھیے عراق میں بھی تھی, لیبیا کے اندر بھی ہیں, شام کے اندر انہوں نے کچھ اور وجوہات کی بنا پہ جو ہے گورنمنٹس کو ٹاپل ڈاؤن کیا, اور ایران کے اندر بھی وہ ٹاپل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی the purpose is there, it is clear, it is evident, but they never say that we don't like this government, we want to topple it. They will always say that we are trying to protect democratic principles, we are trying to bring a more safer. اچھا, اس کو انہوں نے جو ہے وہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ الفاظ کے خاص چناؤ کے تحت اپنے جو مقصد ہے اس کو سامنے بھی لے کر آئے اور اس کے لیے کاروائیاں بھی کی ہیں. خالی یہ نہیں کہ وہ چاہتا ہے, وہ کر رہا ہے, کہ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام تر وینیزویلا کے انتظامی معاملات امریکہ دیکھے گا, یعنی کہ ایک سٹیپ اور فارورڈ ہو چکے ہیں. تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مقاصد میں کس حد تک کامیاب ہوں گے, میں تھوڑا سا اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ حقائق اس جانب جا رہے ہیں کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں گے؟ دیکھیے, مجھے لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے اٹ مینس بزنس, اور it means complete access to have complete and free access to the oil resources. اور جب تک وہ نہ ہو جائے, امریکہ کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ وینیزویلن گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہے گا, جیسے کہ لیبیا میں ہوا ہے, جیسے کہ عراق میں ہوا ہے, اور جیسے کہ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی جون 2025 میں, اور اب دوبارہ وہاں پہ وائلنٹ پروٹیسٹس ہو رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے کلیئرلی تھریٹن کیا ایرانین گورنمنٹ کو. تو جس دن تک یہ امریکہ کی کمپلیٹ ایکسیس نہیں ہو جائے گا ان ریسورسز کے لیے, آئی تھنک امریکہ will in one way or another way, politically, geopolitically, trade and tariffs کے اچھا through مریم صاحبہ, میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گی, آپ سے میں کلوزنگ ریمارکس ضرور لوں گی. میں ذرا اسد کھرل صاحب کی جانب جانا چاہ رہی ہوں. اسد صاحب, ذرا تھوڑا سا اسی چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ امریکہ جب چاہے جو چاہے, صرف چاہنے تک بات نہیں رہی, جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اب کر کے دکھاتا ہے. وینیزویلا کے حالات اب عالمی توازن بگاڑنے کی ایک مذموم کوشش کی گئی ہے امریکن صدر کی جانب سے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو گزشتہ سال وہ واقعات اور وہ سارے ان کے بیانات, ان کے خطبات, جس میں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, جی ہم تو امن پسند ہیں, ہم تو جنگ کی طرف جاتے نہیں ہیں, ہم تو جنگیں رکوا چکے ہیں. یہ سال نو کے آغاز میں ہی انہوں نے جس طرح سے یہ کارروائی کا آغاز کیا ہے اور اپنے مضمون مقاصد کا برملا اظہار بھی کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ریسورسز پر ہماری رسائی ہو, انتظامی معاملات امریکہ دیکھے, یہ کس جانب اشارہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو جو ان کے اپنے دعوے تھے نا, اس پہ خود ہی انہوں نے پانی پھیر دیا ہے کہ سال 9 کی, جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک جس طرح جارحیت کی ہے اور جس طریقے سے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو وہاں سے گرفتار کرنا اور وہاں پہ جو قتل عام کرنا اور وہاں کے انتظامی جو ملک کے جو اختیار ہے ان کو ان پر قابض ہونا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ان کی دونوں باتوں کے اندر بہت بڑا تضاد ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈرگ جو ہے اسمگلنگ کے یا ٹریفکنگ کے یا اسلحہ کے حوالے سے جو انتظامات ہیں اس کی اسمگلنگ کے حوالے سے, لیکن دوسری طرف بلی تھیلے سے خود اس طرح باہر آ گئی کہ وہ انہوں نے ان کے اپنے عزائم میں انہوں نے خود ایکسپوز کر دیا اپنے آپ کو, کہ انہوں نے بتایا بیسیکلی کہ جو اس کے اصل مقاصد ہے وہ ہے وینزویلا کے جو آئل ریسورسز ہیں ان پر قبضہ کرنا اور ان کو پوری طرح اپنے کنٹرول میں کرنا. تو اٹ مینز کہ یہ اپنے آئل پہ وسائل پہ قبضے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے. یہ جو باقی صدر پر جو الزامات ہیں اس میرا خیال ہے وہ پھر اس کے اندر اتھینٹسٹی اتنی نہیں رہ جاتی, کیونکہ جو مقاصد ہے, جو بڑا گول ہے, ٹارگٹ ہے, وہ تو انہوں نے خود بتا دیا, اپنے عزائم انہوں نے ظاہر کر دیے. اور پھر ساتھ آپ دیکھیں کہ کولمبیا جو ہے اس کے ابھی انہوں نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے, میکسیکو کی بات کر لی ہے. تو ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو صرف یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات نہیں ہے, دنیا کی تاریخ اٹھا لیں, دنیا میں سب سے زیادہ اگر ریاستی دہشت گردی کسی ریاست نے کی ہے اور دوسرے ملکوں پر قبضہ کیا ہے, وہاں پر حملے کیے ہیں, تو سب سے سر فہرست جو وہ امریکہ ہے, جو کہ ویسے وہ علمبردار بنتا ہے انسانی حقوق کا. تو یہ اس کی ایک
हिस्ट्री है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी उसी चीज को मैं समझता हूँ कि फुटप्रिंट जो है उसी पे वो काम कर रहे हैं। असल मकसद इनका यही है कि जहां के भी इस तरह रिसोर्सेज है उन हुकूमतों को कमजोर करना, वहां पे वसाइल पर कब्जा करना, और जो आगे कोई इस तरह का सदर या कोई और ओहदेदार आएगा उसको ये हटाएंगे और उसके मुख्तलिफ इल्जाम लगा देंगे। ट्रायल होना था तो वो वेनेजुएला में होता, उसके खिलाफ वो प्रॉपर एक मुआवजा उसका हो सकता था। वहां पे अपने कवानीन जो होते हैं, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी पर इस तरह हमला करना, उसके हेड ऑफ स्टेट को उठा के ले जाना और अपने मुल्क के अंदर जाके मुकदमा चलाना बनाना, तो ये तो कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, उनको तो एहलिया समेत गिरफ्तार किया गया है ना, अब उनको आलमी न्यूयॉर्क की अदालत में भी पेश किए जाने का इम्कान है। आगे आगे सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मकासद में किस तरह से कामयाब होने के दावेदार हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, इस पे तो हम बात करेंगे। सजाद तरीन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ वो जो बात का आगाज़ आपने किया था ना चाइना के रिएक्शन पे, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइना का रिएक्शन अब? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, एक तो जो दुनिया में ताकतवर हुकूमतें हैं उनके लिए जो रास्ता खोल दिया गया है कि वो किसी भी छोटे वो अपने करीबी पड़ोसी को उठा लेंगे और कोई बोलने वाला नहीं होगा। कल को अब जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो यूक्रेनी प्रेसिडेंट को उठा ले तो कौन बोलेगा उस पर? दुनिया तो नहीं बोलेगी। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो कुछ किया है ट्रंप ने, ये इसके नताइज बहुत तबाहकुन होंगे, और ये तबाहकुन जो है सिर्फ ये नहीं है कि बाकी दुनिया पर मुरतब होंगे उसके असरात, ये अमेरिका पर भी उसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। और देखें, ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि वहाँ की जो फ़ौज थी मेरे ख्याल में वो सारी की सारी कंप्रोमाइज़ हो चुकी थी, वो सबको उन्होंने अपना काबू कर लिया था अमेरिका ने। अमेरिका करता यही है, अमेरिका जब सद्दाम हुसैन के खिलाफ उतरा इराक में तो उसके मतलब बड़ी फ़ौज थी उनकी, और लड़ने वाली फ़ौज थी, मदीना डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न, मतलब, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरे वो सारे के सारे जनरल जो हैं वो मिल गए अमेरिका से, और किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी तरह मतलब ये जो प्रेसिडेंट है ये मतलब क्या, मतलब इसको उठा लिया गया। और ये अमेरिकन मीडिया ने ये दावा किया है कि इसकी तमाम तर मशकें की जा रही थी, इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे मुकम्मल प्लानिंग थी। इस पर गुफ्तगू जो है वो सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़े, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम में। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जो डिस्कशन हुई थी उसी को कंटिन्यू करेंगे। सजाद साहब, आपकी बात रहती थी वेनेजुएला के हालात पर हम डिस्कशन कर रहे थे, क्या ये मुमकिन है? ताकत का तवाज़ुन बिगड़ तो चुका है, क्या चेंजिंग इसमें मुतवक्के है आपकी नज़र में? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि चेंजिंग इसी सूरत में हो सकती हैं अगर उनके साथ जो है वो चाइना और रशिया को सपोर्ट करे, क्योंकि वो उसी ब्लॉक में थे, वो मतलब वियतनाम के करीब थे, उनके नज़रियाती तौर पर उनके बड़े वो सपोर्टर थे। वो जब से उसने अपनी आयल की इनकी कंपनियों को, अमेरिकन को निकाला शावेज़ ने और नेशनलाइज किया, तो ये मतलब ज़्यादा उनकी तरफ वो जा रहे थे। वो एक सोशलिस्ट मुआशरा कायम करना चाहते थे, शावेज़ भी और मादुरो भी। और अब अगर इन लोगों ने उनका साथ ना दिया तो फिर मतलब ये सफ़र रुकेगा नहीं। अच्छा, ये फिर जब तक ट्रंप है या मतलब ये सिलसिला ये रुकेगा नहीं। ये जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे उठा लेंगे। और ये बात अब कहना है कि जी फलां मुल्क के पास फलां चीज़ है, नहीं हो सकता, फलां जगह फलां नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब मैं समझता हूँ कि तमाम वो ख़ास तौर पर मुसलमान मुल्क जो हैं उनको चाहिए सबको कि वो न्यूक्लियर पावर बने। उसके बगैर अब दुनिया में कोई मतलब बचाव का रास्ता नहीं है। आप हमेशा से ये बात करते हैं ट्रंप के कॉल ऑफ फेल में तजाद है। अब जितनी बातें की वो तो हमारे सामने नजर आ गया कि जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो किसी हद तक ख़त्म ही हो चुकी है उस सोच से। लेकिन अब जो प्रैक्टिकली ट्रंप कर रहा है, आने वाले वक्त में इसके मजमूम मकासद क्या यूं ही जारी और सारी रहेंगी और सिर्फ चीन को ही धमकाना है या थ्रेट दिखाना है, या फिर इसके पसे पर्दा और भी मकासद हैं जो अभी हमारे सामने नहीं आए? देखें, चीन को वो नहीं धमका सकता, उसको चीन की पावर्स का पता है। आपको पता है जब उन्होंने इस पर ये उसको उठाया मादुरो को, तो उसके बाद उन्होंने ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चाइनीज़ जो वहाँ से तेल खरीद रहे हैं उनको नहीं रोका जाएगा, वो तेल अपना खरीदते रहें वेनेजुएला से। तो चाइनीज़ को तो उसने क्या धमकाना है, या रूस को क्या धमकाना है, वो उनको नहीं। लेकिन जो छोटे मुल्क हैं और ख़ासतौर पर जो मुसलमान मुल्क हैं उनके लिए मसाइल पैदा करेगा ट्रंप जो है ना। ये नहीं है कि उनके लिए नहीं करेगा, उनके लिए बिल्कुल मसाइल पैदा करेगा, और वो किसी मुल्क के लिए भी किसी वक्त कोई मसाइल पैदा कर सकता है। ये बात कहना कि देखें, आपको याद होगा हुमा, जब चंद माह पहले हम प्रोग्राम कर रहे थे तो मैं आपको ये कहता था कि ये ट्रंप जब किसी की तारीफ़ करता है तो मुझे खौफ आता है। सही। क्योंकि आपको याद होगा, रिकॉर्ड पर है मेरी बातें, अमेरिकन की दोस्ती जो है वो कभी किसी को मतलब रास नहीं आई, और अमेरिकन ने जिससे खास दोस्ती की है किसी के फायदे में नहीं होती, किसी के फायदे नहीं होती। मैंने तो आपको हवाले दिए थे, मतलब रजा शाह पहलवी का हवाला दिया था, अमेरिका का बहुत बड़ा करीबी आदमी था, सद्दाम हुसैन करीबी था, कदाफी जो है वो बहुत
بہت قریبی رہا ہے، اور بہت سارے ہیں، مطلب کس کس کا نام لوں، بالکل اور سب کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس سے پیچھے ہٹ کے رہے، جو امریکہ سے قریب نہیں گئے، امریکہ سے پیچھے رہے، ان کے تو بچنے کے چانسز بنے ہیں، صحیح، باقیوں کو نہیں بن سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو صورت حال نہیں بن رہی ہے، اس پہ کم از کم مسلمان حکمران جو ان کو سوچنا ہوگا اور ان کو ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی ہوگی، اور نیوکلیر پاور بننے کی طرف اپنا اقدامات کرنے ہوں گے۔ یہ بڑی اگر اچھی وہ یہ جانب آپ نہیں نے کریں گے، اشارہ اگر کیا ہے۔ نیوکلیر پاور نہیں بنیں گے تو وہ کسی وقت بھی کسی کو اٹھا لیں گے۔ ٹھیک ہو گیا مریم صاحبہ، ابھی جس طرح سے سجاد الدین صاحب بات کریں، میں ذرا اسی کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی۔ مسلمان ممالک ان کا ریئیکشن، ایک جانب ہم چائنا کا ریئیکشن بھی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن مسلم کنٹریز اپنا ریئیکشن کس طرح سے شو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بات وہیں پر آتی ہے کہ امریکہ کا جب دل چاہتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، گو کہ امریکہ کے اپنے اندر ہی بڑی انتشار کی کیفیت ہے۔ اگر امریکن حالات کو اس وقت ہم کنسیڈر کریں یا ڈسکس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں اس میں بھی بڑے جو ہے وہ انتشار کی کیفیت نظر آتی ہے، اس میں کوئی بیلنس نظر نہیں آتا۔ ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ ٹرمپ اپنے ملک کے حالات بہتر کرنے کے بجائے دوسرے ملکوں میں یا پورے خطے میں بگاڑ چاہتا ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امریکن پالیسی کے اندر اور فورن پالیسی ان کی ہے، اس کے اندر میجر شفٹ آیا، اور وہ شفٹ جو ہے امریکہ ان دا نیو سینچری ایک پروجیکٹ ہے جس میں جو امریکہ کے اندر ایڈوائزرز ہیں، اس میں نیو کون ٹائپ کے ایڈوائزرز ہیں جو کہ امریکہ کو یا ان کی جو ریجیمز ہوتی ہیں ان کو ایڈوائز کرتے ہیں دیٹ دے شوڈ کنٹینیو ہیونگ اے پرو ایکٹیو اگریسو پالیسی اکراس دی ورلڈ، جس میں وہ اپنے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ آپ نے کہا کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آئی تھنک اٹ ول بی ویری گارڈیڈ، ویری کاشیس، بیکاز مینی آف دیم ہیو گاٹ ویری اسٹرانگ ریلیشن شپس ود امریکہ۔ ٹھیک، ایز فار ایز جہاں تک آپ نے چائنا کی بات کی، تو دیکھیے چائنا کی بہت انویسٹمنٹ ہے، اور جو چائنا کی نیشنل کمپنیز ہیں پیٹرولیم کی، ان کی وینزویلا کی کمپنیز کے ساتھ جو ہے بہت بڑے میجر کوآپریشن ایگریمنٹس ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ لیٹن امریکہ کے اندر چائنا نے ایک سگنیفیکنٹ ٹیک اور کوآپریشن انروڈز بنائے ہیں، جیسے کہ پناما میں، ایل سلواڈور میں، چلی میں، ان سب کنٹریز میں چائنا کی انویسٹمنٹس ہیں، بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیں۔ تو بیسیکلی چائنا نے بہت زیادہ کنڈیم کیا ہے اور بہت زیادہ اس کو پروٹیسٹ کیا ہے کہ امریکہ نے ٹیک ڈاؤن کر لی ہے، اٹ ہیز ٹیکن ڈاؤن دا وینزویلن گورنمنٹ۔ ٹھیک، اگر آپ اس کو دیکھیں ہسٹری کے ساتھ لنک کریں تو 36 ایئرس اگو پناما کے بھی جنرل نیروگو جو تھے ان کو بھی جو ہے کڈنیپ کیا گیا تھا، اور امریکہ نے ان کو کڈنیپ کرنے کے لیے 3 ریزنس دیے تھے، جس میں انہوں نے سیلف ڈیفense کی بات بھی کی تھی، جبکہ پناما نے کوئی ایکٹیو اٹیک نہیں کیا تھا امریکہ پہ۔ اس دفعہ آپ یہ دیکھیے کہ چونکہ وینزویلن گورنمنٹ کو ٹیک ڈاؤن کیا ہے، تو ایک جو ون آف دی allegations against the Venezuelan government is that کہ وہاں سے نارکوٹکس اور ڈرگس جو ہے وہ آتے ہیں امریکہ کے اندر، جو کہ many Americans have lost their lives to those drugs. So now you see it's about industry، اور اس مافیا انڈسٹری جو کہ ایک پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے، اس کو بیسس بنا کے، جبکہ وینزویلا نے کوئی ایکٹیو اٹیک نہیں کیا تھا امریکہ کے اوپر، لیکن امریکہ نے سیلف ڈیفense کا جو ہے ایک پلی لی ہے، اور انہوں نے ان کی گورنمنٹ کو جو ہے they have taken it down۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کہ یہ انسیڈنٹ 36 ایئرز اگو پناما میں ہوا ہے اور پھر بعد میں وہاں پہ انویژن بھی ہو گئی، تو مجھے لگتا ہے وینزویلا میں بھی یہ اسی کی کنٹینیوٹی آپ کو فیل ہو رہی ہے۔ ذرا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم اسد کھرل صاحب سے۔ اسد کھرل صاحب، ابھی جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایک جو میجر کانفلکٹ اس وقت آیا ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ امریکن صدر کی جانب سے دعویٰ دائر کیا گیا ہے کہ اب وینزویلا کے انتظامی معاملات امریکہ دیکھے گا، جبکہ وینزویلا کے نائب صدر کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی بیرونی طاقت کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے یا پھر انتظامی معاملات پر نہیں حاوی ہونے دے سکتے۔ اس کانفلکٹ کا اپکمنگ رزلٹ آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدر ٹرمپ نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ چلے ان کے صدر کو تو ہیڈ آف اسٹیٹ کو اٹھا لیا ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں گے پوری طرح، اور پوری عوام اور جو ملک ہے اس کو تمام انتظام الاسلام اپنے قبضے پہ لے لیں گے، تو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے ابھی سے آپ دیکھیں ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ ان کی قائم مقام صدر کی بات کر لیں، وہاں کے عوام کی بات کر لیں،
کیونکہ کسی بھی ملک کی خود مختاری جو ہے اس پر حملہ ہے، یہ ایک بندے کو اٹھانا نہیں ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ کا اٹھا لینا جو ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یعنی ملک کا سربراہ جو ہے اس کو ہی آپ نے اٹھا لیا اور اپنے ملک کی عدالتوں میں آپ ٹرائل کریں گے، آپ کی اپنی پروسیکیوشن ہوگی، اپنی انویسٹیگیشن ادارے ہوں گے. تو کچھ اب یہ اطلاعات جو آ اس رہی ہیں کا کہ فرد ریئیکشن، جرم بھی عائد کر دی گئی ہے. ہاں جی، اب یہ جو ریئیکشن ہے یا یہ جو سارا جتنا بھی یہ انیشیٹو ان کا ہے یا جو اقدامات ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کو کسی طریقے سے بھی جو وینزویلا کی عوام ہے وہ ایکسیپٹ کرے گی. اور دیکھیں نا، نہ صرف چائنا کا ریئیکشن آیا ہے، شمالی کوریا کا اس پہ بڑا سخت رد عمل آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز جس طرح اب اس جا ترین صاحب بھی بتا رہے ہیں، خیر یہ تو پہلے بھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مائٹ از رائٹ ہے. اور جس طرح انہوں نے بات کی کہ چائنا کی دوستی یا دشمنی اچھی نہیں ہے، تو یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نہیں، جو ہم امریکہ کی بات کہہ کرتے رہے ہیں نا. تھے، امریکہ کی یہ دوستی. جی بالکل، ہاں دوستی. تو مسئلہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس لیے کہ جس طرح تھانے دار ہوتا ہے، یہ پولیسنگ، یہ پولیس مین ہے بیسیکلی، دنیا کا ایک عالمی تھانے دار ہے امریکہ. تو اس لیے عام ہم مثال دیتے ہیں کہ پولیس کی دوستی یا دشمنی جو ہے دونوں اچھی نہیں ہوتی. تو معاملہ یہ امریکہ کا معاملے کے اندر بھی یہی چیز بالکل آتی ہے اس پہ بالکل، کہ آپ دیکھیں جو ان کے لیے جن لوگوں نے ان کی کٹ پتلیوں کا کام کیا، لیکن جب وہ مصیبت میں آئے تو یہ امریکہ جو ہے، انہوں نے کبھی بھی اپنے جو ایجنٹس تھے ان کو پھر انہوں نے نہیں کیا ریسکیو. وہ عوام کی پھر اس وقت وہ کہتے تھے کہ عوام جو ہے چونکہ وہ ان کے خلاف ہے، تو عوام انہی کی کٹ پتلی ہونے کی وجہ سے، انہی کے ایجنٹ ہونے کی وجہ سے اس ان کے جو وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے تھے ان کے خلاف ہوتے تھے. تو جب عوام خلاف ہوتے تھے تو پھر اپنے جو اسی ایجنٹ کو بچانے کے لیے کبھی امریکہ نہیں آیا، اور نہ اپنے دوست ممالک کی جو ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے ان کی جو مدد ہے وہاں پہ بھی نہیں پہنچے. تو معاملہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، یہ بات بالکل اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا، یہ دوبارہ سے اس کو یعنی ایک اور تیزی سے کہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنا اور وہاں پر جو حکومتیں ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لانا، یہ وہ ساری جو چیز ہے اور اگریسو اور جو یہ پالیسی ان کی جو ہے پرو ایکٹیو، وہ تو نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں بھارت کے اوپر دھمکیاں لگاتا ہے کہ آپ اگر رشیا سے کریں گے ٹریڈ تو ہم آپ کے اوپر ٹیرف لگائیں گے. رشیا کے اوپر جس طرح وہ دباؤ ڈالتے ہیں، ایران کے اوپر جس طرح دباؤ ہے، پاکستان اور دیگر ملک کے اوپر، ظاہر بات ہے کوئی بھی اس کے مفادات کے خلاف جائے گا تو وہ اس کے خلاف امریکہ جو ہے اس کا جو سامنے ری ایکشن فوری آ جاتا ہے. اب چائنا جیسے ملک چونکہ طاقتور ہے، امریکہ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا، اس لیے وہ مجبوراً اس کو وہاں پہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جو بھی کمزور ملک ہوں گے ان کے اوپر یقینی طور پر ان کے وسائل پہ قبضے کے لیے یہ اس کی پالیسیاں اسی طرح جاری رہیں گی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں وہ کامیاب ہو پائے گا. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا، تو پھر سجاد ترین صاحب ایسی کارروائیوں کے کیا مقاصد ہوئے؟ صرف ایک دھونس دھمکی اور ایک تھریٹ بھی اٹھانا چاہتے ہیں صدر ٹرمپ؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو وہ کامیاب ہو گیا ہے نا، انہوں نے ان کو اٹھا لیا، بچوں کو اٹھا لیا، اس بیٹوں کو اٹھا لیا ہے. اور دنیا میں کچھ اس طرح کا ریئیکشن تو ہوا ہے، فرانس میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، خود وینزویلا میں بھی ہو رہے ہیں، اور جگہ سے بھی مطلب رد عمل آ رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا رد عمل نہیں آ رہا جس سے امریکہ کچھ فیل کرے. ہوا یہ ہے دنیا میں ہما کہ آج وہ لوگ، میں یہ سوچ رہا ہوں جب سے یہ واقعہ ہوا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ لوگ کہاں گئے. اب وہ تو اپنی قبروں میں، ان سے کہاں حساب لیا جائے جو سوویت یونین کے خلاف لڑتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ سوویت یونین کو ہم گرانے کے بعد جو ہے ہم نے وہ جھنڈے گاڑ لیے اور ہم نے بڑی کامیابیاں دے دی. جب تک سوویت یونین موجود تھا اس وقت امریکہ کا اس طرح کا رد عمل دنیا میں نہیں تھا. ٹھیک ہے، دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، اس طرح کا رد عمل نہیں تھا. سوویت یونین کے انہدام اور دیوار برلن کے گرنے کے بعد طبقاتی جدوجہد میں اضافہ ہوا، غربت میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مسائل بہت بڑے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو اب قبروں میں چلے گئے، اب کون ان سے پوچھے کہ تم جو اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم نے سوویت یونین کو گرا دیا، ہم فلاں کو گرا دیں گے، اب اس کے تباہ کن نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑ رہے ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں نا سرمایہ دارانہ نظام کا آغاز ہی وہیں سے میرا خیال ہے ہوا. جی، اور اس کے بعد اب اگلی جو انہوں نے جو کارروائی کرنی ہے وہ مسلمان حکمرانوں پہ کرنی ہے. اور جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اب کوئی یہ کہے کہ جی وہ نہیں آ رہا ہے تو اپنے دل کو خوش رکھنے کے لیے، مطمئن رکھنے کے لیے ٹھیک ہے جی وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں کہے گا. ٹرمپ کہے گا، ٹرمپ کرنے والا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ زیادہ نہیں ہے، اگلے چند ہفتوں میں دیکھیے گا 1-2 مسلمان ملکوں کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے اور وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے
اور ان کے تو کیا پھر خلاف آپ کو کارروائی نظر آ رہا کریں ہے گے. کہ عالمی جو ہے وہ ممالک جو طاقتور ممالک ہیں وہ اسی طرح خاموشی کا اظہار ہی کریں گے جیسے اب کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر طاقتور ممالک جو ہیں وہ اسی طرح خاموشی کا اظہار کرتے رہیں گے تو پھر ان کے لیے بھی مسائل تو بڑھیں گے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے ان کی بھی منڈیاں تو جائیں گی نا. انہوں نے جیسے چائنا ہے, چائنا کو منڈیاں تو چائنا کی ہیں نا ہر جگہ. چائنا کا وینزویلا میں بہت ساری سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, ارد گرد کے ملکوں میں کی ہوئی ہے اس نے. تو اگر چائنا خاموش رہے گا یا روس خاموش رہے گا تو پھر آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی مسائل تو پیدا ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دوران اگر روس جو ہے وہ مطلب یوکرینی صدر کو اٹھا لیتا ہے یا یوکرین کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو کون بولے گا؟ اور اگر چائنا جو ہے وہ کسی کے خلاف کر لیتا ہے تبت میں یا کہیں اور کو کارروائی کرتا ہے تو پھر کون بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا. اسی طرح جو بڑے ملک ہیں, جو طاقتور ملک ہیں, وہ کہیں کوئی واردات کسی چھوٹے ملک کے خلاف کر دیں گے تو ان پہ کوئی نہیں بولے گا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کام کر کے دنیا جو رولز کے تحت چل رہی تھی وہ اس کا خاتمہ کر دیا ہے. تو وائلیٹ کر اب دیے, کوئی اب کوئی اقوام بھی یہ بات متحدہ نہیں کی کر ضرورت سکتا. نہیں ہے, اب کوئی UN کی ضرورت نہیں ہے, اب کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب جس کے پاس طاقت ہے وہ کرے, اور مسلمان اگر نیوکلیر نہیں بنائیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ یہی کرے گا. اچھا سر, آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے ابھی آپ سوویت یونین کی بات کر رہے تھے کہ اب ایک نیا بلاک, ایک نئی یونین, ایک نئی یونٹی کی ضرورت ہے کہ امریکہ کو لگام ڈال سکے؟ دیکھیں بات یہ تو بہت عرصے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے. وہ ایک صاحب جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا, وہ اقوام متحدہ میں گئے تھے تو اس وقت مسلمانوں نے ایک طے کیا تھا کہ یہ جو OIC ہے یہ ختم ہو گیا ہے. یہ OIC یہ کسی قابل نہیں رہا, یہ ڈھانچہ یہ تو مسلمانوں کے اپنے مسائل حل کرنے میں ناکام رہا ہے, تو اب دنیا میں کیا کرے گا یہ؟ تو ایک نیا کوئی فارم بنائی جائے, کوئی نئی تنظیم بنائی جائے. تو اس میں طے ہوا کہ ٹھیک ہے جی, اور جب ترکی میں اس کی کانفرنس ہوئی, وہ بلایا گیا تو 1 ارب ملک کی کال پر وہ ہمارا تو پرائم منسٹر ڈھیر ہو گیا, وہ گیا ہی نہیں. تو بات یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں, ہماری اپنی پریشانی ہے, ہماری اپنی معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے, اور ہر جگہ پہ ہم بھی اپنا کوئی رول نہیں کر سکتے. ہم نے جو رول شاید ہم کیا اس ہے, پوزیشن میں نہیں ہے نا سر. جب میں بات کرتی ہوں کہ طاقتور ممالک آگے آئیں یا ان کے امبریلا تلے, ان کے شیڈو تلے دوسرے ممالک بھی ساتھ ہیں, تو پھر کوئی ایک نئی فارمیشن میرا خیال ہے بن سکتی ہے. میں ذرا مریم صاحبہ کی جانب جانا چاہوں گی. مریم صاحبہ, نئی فارمیشن, نئی یونین, نئی یونٹی کی بات ہو رہی ہے تاکہ امریکہ کو لگام ڈالی جا سکے. کیا چائنا, رشیا یا پھر ایسے طاقتور ممالک, مسلم ممالک جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں, وہ امریکہ کو لگام ڈالنے کے لیے اس وقت سامنے آئیں گے کہ آنے والے حالات پر قابو پایا جا سکے, یا ایک نئی فارمیشن کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہی ہیں آنے والے وقت میں؟ جی, یہ آپ نے بڑا ایک دلچسپ سوال پوچھا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ دنیا اس وقت ملٹی پولارٹی کی طرف جو ہے وہ موو کر رہی ہے, پروگریس کر رہی ہے. امریکہ ایک سول یا یونیفائڈ سپر پاور تھا, اور وہ اپنی حیثیت لوز کر رہا ہے, اور دنیا کے اندر ایمرجنگ پاورز ہیں, جیسے کہ رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ریویژنسٹ پاور ہے, اور چائنا کو آپ دیکھیں تو وہ ایک ایمرجنگ پاور ہے, اور گلوبل پاور کی طرف جو ہے, جو ملٹی پولر ورلڈ ہے, ہم اس کی طرف جو ہے پروگریس کر رہے ہیں. صحیح. اب اگر ہم وینیزویلن کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو چائنا کی بہت زیادہ ٹریڈ انٹرسٹس ہیں, اور بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹس ہیں ود وینیزویلا, اور بہت سارے اکنامک انٹرسٹ پورے لیٹن امریکن کنٹریز میں ہیں. لیکن کیا چائنا ڈائریکٹلی آ کے ملٹری کنفرنٹیشن کرے گا US کے ساتھ وینیزویلا کی خاطر؟ I don't think so. As long as Chinese interests are safeguarded, وہ ڈائریکٹلی امریکہ کو کبھی کنفرنٹ نہیں کرے گا چائنا. کرنا اس طرح چاہتا اگر آپ نہیں ہے, اس یا پھر اس پوری کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہیں؟ چائنا کی کبھی بھی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کی پالیسی نہیں ہوتی. چائنا ہمیشہ اٹس اے بگ نمبر 1. نمبر 2, چائنا از ویری پیشنٹ. نمبر 3, چائنا کے اندر بیلیکوس ٹینڈنسیز نہیں ہیں ان کی فارن پالیسی کے اندر. ایسا ہی ہے. چائنا جو ہے سلو اینڈ اسٹڈی انداز میں اپنے انٹرسٹ کو جو ہے پرسو کرتا ہے, اور کہیں بھی جب کنفرنٹیشن کی بات آتی ہے تو چائنا اس علاقے سے ودرا کر جاتا ہے. پیسیفک آئلینڈز کے اندر جہاں چائنیز اکنامک اور ٹریڈ انٹرسٹ تھے, وہاں سے بھی چائنا نے ودرا کیا جب امریکہ نے اپنی فورسز ان آئلینڈز کے اندر اتاری, اور ان آئلینڈز کی جو گورنمنٹس تھیں ان کے ساتھ جب امریکہ نے ملٹری الائنسز ڈیولپ کیے تو چائنا نے کوئی کنفرنٹیشنل پالیسی نہیں رکھی, اور میرا خیال ہے ابھی بھی چائنا کوئی کنفرنٹیشنل پالیسی نہیں رکھے گا. جہاں تک بات ہے امریکہ جو ہے بیسیکلی اٹ از ٹرائنگ ٹو فائنڈ اٹس وے ٹو remain, it wants to keep itself glued to the position of a superpower.
تو جو امریکہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اگریسو فورن پالیسی جو ہے وہ ابھی پرسو کر رہا ہے، اور اس اگریسو فورن پالیسی کے سامنے مجھے نہیں لگتا کہ مڈل ایسٹ کی کوئی بھی کنٹریز جو ہے وہ ٹھہر سکتے ہیں، یا چائنا بھی ڈائریکٹلی کنفرنٹیشن کا، صحیح. اور آلریڈی رشیا جو ہے امبرائلڈ ہے یوکرین کے اندر. سو آئی تھنک کہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن تو نہیں ہوگی، بٹ دیر ول بی ٹینشنز ان دیز کنٹریز ایک جملے میں مریم اوور دی صاحبہ بتا دیں ریسورسز، کہ اوور دی. اوور آل اس کا کرکس کیا دیکھ رہی ہیں، اس کا یہ کتنا ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا امریکہ کے حق میں؟ اچھا دیکھیے، یہ تو ٹائم بتائے گا، لیکن جب میں پاسٹ کو دیکھتی ہوں تو پاسٹ میں امریکہ ہمیشہ ہر کنٹری سے اپنے انٹرسٹ کے ریزلٹ لے کے گیا ہے. The world keeps talking about the American withdrawal from Afghanistan. I think امریکہ اپنے انٹرسٹ سیف گارڈ کر کے افغانستان سے نکلا ہے، اور امریکہ نے وہاں پہ اسلحہ بھی چھوڑا، اور وہاں پہ طالبان گورنمنٹ کو بیک ڈور چینل سے جو ہے اسرائیل تک سے جو ہے فنڈنگ آ رہی ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک امریکن نے کوئی نائیویٹی میں اسلحہ نہیں چھوڑا یہاں پہ، بلکہ آئی تھنک اٹ واز اے کنسرٹڈ پلان کہ چائنا کی کنیکٹیوٹی جو کہ بزنس کے لیے اور ٹریڈ کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے امریکہ بار بار اس ایکویشن میں آ کے خود کو جو ہے وہ پریزنٹ ایڈجسٹ کر کرنے کی سکے آن کوشش دا کرتا گراؤنڈز آف ہے. وجہ ٹیررزم. فرما رہی ہیں مریم صاحبہ. مجھے بریک کی جانب بڑھنا ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ سال نو کے آغاز میں عالمی سیاست جو ہے وہ اس کا ایک نیا باب کھل گیا ہے. اب اس کے آؤٹ کم کیا ہوں گے اور کتنا ریزلٹ اورینٹڈ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. ڈیجیٹل دہشت گردی کی ٹرمینالوجی بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہے اور اس کے نقصانات بھی ہمارے سامنے ہیں. سجاد ترین صاحب، اب یہ جس طرح سے ہمارے سامنے یہ کچھ واقعات آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والا وقت کتنا الارمنگ ہے، بالخصوص اس پورے خطے کے لیے یا ان ممالک کے لیے جو طاقت رکھتے ہوئے بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس طاقت کا برملا استعمال کر سکیں؟ دیکھیں، یہ آپ ڈیجیٹل کے حوالے سے اگر آپ بات کر رہی ہیں تو دنیا میں جب چیزیں نئی جدید آلات آتے ہیں تو ان کے بہت سارے لوگ مخالف بھی ہوتے ہیں، اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑتے ہیں. یہ جو سپیکر ہے، یہ جو سپیکر آیا تو یہ سارے مولوی حضرات جو اس وقت کے تھے، اس وقت کی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سب اس کے خلاف تھے. اب بغیر سپیکر کے کوئی مولوی بات نہیں کرتا. پھر ٹرین جب آئی تو ٹرین کے یہ بہت سارے خلاف تھے. صحیح. پھر ٹھیک. دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہر 20 سال کے بعد 25 سال کے بعد دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کو لے کے جانا پڑتا ہے آگے. نئے نئے آلات آتے ہیں، نئی نئی چیزیں آتی ہیں. جب پہیہ ایجاد ہوا، پھر اس کے بعد مطلب ایک زمانہ تھا کہ جو یہ علم ہے یہ سینہ گزر چلتا تھا. پھر کتابیں جو چھپنے کا دور آیا، جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی تو پرنٹنگ پریس ایجاد ہونے کے بعد برطانیہ جیسے ملک میں پبلشرز کو پھانسی دی گئی. آخری پھانسی جو ہے وہ 1600 کچھ میں دی گئی، اور ان کی جو ایک بہت بڑی رائل کورٹ ہے اس نے اس پبلشر کو اس بات پر پھانسی دے دی کہ اسے کہا کہ اس کتاب کے آتھر کا نام بتاؤ، اور اس نے نام نہیں بتایا، اور کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹ تو پڑتے رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب یہ جو ڈیجیٹل آپ کہہ رہی ہیں، مطلب یہ ڈیجیٹل جو چیزیں جو ہیں اس میں کچھ نیگیٹو امپیکٹ ہیں، کچھ پازیٹیو امپیکٹ ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنی آواز، اپنا موقف، اپنا بیانیہ جو ہے وہ دنیا بھر کے سامنے. اچھا، یہ تو ہوگی دنیا کی بات. اگر اس کو ذرا ہم سمیٹ لیں اور پاکستان کے پرسپیکٹو میں بات کریں، چونکہ عوام کا یہ سوال ہے اور عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اس وقت جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، بالخصوص پاکستان کے پریمیسز میں دیکھیں، اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے میں بالکل اسٹریٹ اوے یہ پوچھنا چاہوں گی، کیا پی ٹی آئی کی مشکلات آپ کی نظر میں کم ہو سکیں گی؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جو پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں اس کو وہ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل کی وجہ سے ہیں یا ڈیجیٹل کی وجہ سے کم ہو جائیں گی اگر ڈیجیٹل پہ وہ بند کر دیں اپنا سارا کچھ، ایسا نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کیا بات اور کہاں بات کرنی ہے، اور اسی طرح وہ مطلب وہ سلسلہ جاری رہے گا. آج آپ ان کو ہٹا دیں، ان کو اقتدار میں لے آئیں، ان کی جگہ جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ پھر یہ شروع کر دیں گے. بنیادی وجہ کیا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اب بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس نے دولت کو جو ہے، آپ پچھلے دیکھیں نا، میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پچھلے چند 10-12 سالوں میں دنیا میں کوئی 200 نئے ارب پتیہ سامنے آئے ہیں،
اور کوئی کروڑوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے بالکل گئے ایسے ہی ہے. ہیں. یہ دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے یہ بنیادی طور پر لوگوں کو اب کوشچن کرنے سے روک نہیں پا رہے. صحیح. ایک طرف لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. تو یہ اس طرح آپ نہیں کر سر اس سکتے. طبقاتی نظام کا بیسک جو ہے وہ کس کے سر سہرا جاتا ہے، یا کس کو ہم مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا؟ دیکھیں بات یہ کہ ایسا نہیں ہوتا. جو طبقاتی نظام ہے یہ ہر نظام جو ہے نا دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ جب غلامداری نظام تھا وہ کئی ہزار سال چلا. بالکل چلا. اس کے بعد پھر جاگیرداری اور شہنشاہیت نظام آ گیا، وہ کئی ہزار سال چلا. یہ تو میرے خیال ہے کہ 500 سال ہوئے ہیں اس کو سرمایہ دارانہ نظام میں. جب انڈسٹری لگی تو یہ سرمایہ دارانہ نظام آیا. اب سرمایہ دارانہ نظام میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، یہ جو میرے سامنے گلاس پڑا ہوا ہے ہما، یہ اس لیے نہیں بنتا کہ اس سے میری اور آپ کی ضرورت پوری ہو. یہ اس لیے بنتا ہے کہ سرمایہ دار اس پہ پیسہ لگاتا ہے اور اس میں پرافٹ اور ریٹ آف پرافٹ ہوتا ہے. اس میں اب تو سرمایہ دارانہ دنیا میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی انڈسٹری والے کو، کسی کارخانے والے کو پچھلے سال اگر 20 ارب روپے کا جو ہے وہ پرافٹ ہوا ہے اور اس سال جو ہے اس کو 10 ارب ہوا ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ 10 ارب پرافٹ کم ہوا ہے، وہ کہے گا 10 ارب کا لاس ہو گیا مجھے. یہ جو سوچ ہے، یہ جو طبقاتی نظام ہے، اس نے معاشرے کو تباہ و بربادی کی طرف یہ لے کے جا رہا ہے. دیکھیں ایک طرف لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ایک طرف لوگوں کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ایک طرف لوگوں کے پاس ایجوکیشن کے پیسے نہیں ہیں. آپ خود بتائیں، ابھی چند ہفتے پہلے آپ ہاسپٹل میں تھیں، آپ دیکھیں کتنے لوٹ مار کی ہاسپٹل والوں نے، کیا ریٹس انہوں نے کیے. کیا عام آدمی ان پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جا سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے اس طبقاتی نظام کو آگے بڑھا دیا ہے، اور طبقاتی نظام کو جو حکومت کا کرنے کا کام تھا کہ اس سے باہر نکل رہی ہے کہ جی حکومت کاروبار نہیں کر سکتی. آپ نے پی آئی اے بیچ دیا. کیا پی آئی اے کے بیچنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ آپ سٹیل مل بیچنے جا رہے ہیں، آپ ریلوے بیچ دیں گے. آپ نے ریلوے کی بہت ساری کون سی چیز ہے جو آپ بیچ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور بہتری کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، کیونکہ یہ خود تو لندن میں علاج کراتے ہیں. یہی بات ہے کہ بہتری کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا. جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی، میں چاہوں گی کہ تھوڑا ذرا اسد کھرل صاحب سے بھی ہم بات کریں. اسد صاحب، ابھی ڈیجیٹل دہشت گردی کی بات ہو رہی تھی قانون کے شکنجے میں، کیا اس کے اب اپ کمنگ ریزلٹس ہمارے سامنے آئیں گے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سر آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب جتنا معاشرے کے اندر گھٹن اور سفوکیشن ہوگی اور پولرائزیشن ہوگی، تو اس کے نتیجے میں یہ جو میڈیم ہے جو ہر بندے کا، وہ کہتے ہیں جہاں پہ جس کا بس چلتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے وہ اپنی بڑھاس تو نکالے گا. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اور اس کے ذریعے جو پھر وہ اس کا اظہار رائے ہے، اور وہ جس طریقے سے پھر اس کے اندر انتہا پسندانہ سوچ آتی ہے، اور وہ سوچ تب آتی ہے جب آپ کو انصاف نہیں ملتا، جب لوگ موب جسٹس کی طرف جانا مجبوری، ان کی مجبوری بن جاتی ہے. جب طبقاتی نظام کی ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ بہت امیر ہے، اور دوسرے طرف وہ لوگ جو ہیں جو اپنا گھر کا کچن نہیں چلا سکتے، بچوں کو 2 ٹائم کی 3 ٹائم کی چھوڑ کے 2 ٹائم کی کھانا نہیں دے سکتے، ان کا وہ جو ایک احساس سے محرومی ہے. اب دیکھیں نا، جو اگر آپ بہت سارے اسٹڈیز اگر پڑھیں گے تو یہ جو خودکش بمبار ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو بہت ساری ان کی بھی پیچھے کہانیاں ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں وہ، تو ان کو انصاف نہیں ملتا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو جو آپ نے کہا کہ کیا اس طرح کی دہشت گردی ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھوں اس کا کوئی فائدہ تو شاید ان کو نہیں ہوگا بالکل بھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیانے بلی کھمبا نوچے، یا جو اپنے طور پہ وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، لیکن نہ تو اس کا ان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا، نہ ان کے بانی کو فائدہ ہوگا. اور جہاں تک معاملہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں رکے گا، کب رکے گا، جا کے کہاں تک یہ معاملہ جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ساری ہماری جو پارٹیز ہیں ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا. جو 5 بڑوں کی بات بھی ہوئی ہے، تو سب کو مل کر جب تک نہیں بیٹھیں گے اور سب کو آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے، سب کے لیے ایکول اپرچونٹی نہیں آئے گی، تو یہ سلسلہ نہیں تھمنے والا، یہ نہیں رکنے والا. یہ اس کو بڑی تبھی پرانی رکے گا جب بحث ہے لیول پلینگ فیلڈ کی. اگر دے بھی جائے یہ موقع تو پھر اس کا بھی ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اس بات کے تو آپ ایگری کریں گے؟ ہاں، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ کچھ حد تک بہت زیادہ اس میں پھر لوگ جو ہے نا سینس پریویل کرے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے نا الٹیمیٹلی جا کے جب اگر آپ کی لیڈرشپ یا بانی اگر وہ ان کی طرف سے اس طرح کی کوئی میسج آئے گا،
تو بہت سارا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں پہ وبال مچا ہوا ہے، یہ کو باہر خاص طور پہ دیکھیں یہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کہ نہ تو پاکستانی پالیٹکس کے اندر ہے، نہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں، نہ ان کا پاکستان میں کچھ ٹیک ہے، باہر رہتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور جو اصل جو بندہ ہے پاکستانی جو ہے وہ تو اپنے مسائل کے لیے رو رہا ہے، وہ تو روزگار کی بات کرتا ہے، وہ تو ہیلتھ کی بات کرے گا، وہ ایجوکیشن کی بات کرے گا، یکساں مواقع کی بات کرے گا، لیکن اس کی تو اداروں کے بیسک اوپر حملہ نیسیسٹیز کرنا، پوری نہیں ہو رہی، اس شخصیات کے کو تو اوپر اس کی حملہ پڑی کرنا. ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی، تو وہ اس طرف اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. جو عام آدمی ہے وہ تو سارا دن اچھا جو ہے سجاد ترین صاحب کچھ 24 کہنا گھنٹے چاہ رہے ہیں روزی سر، روٹی میرا کے خیال ہے چکر میں آپ رہتے ذرا ہیں. اس کو کنٹینیو کریں، یہ ہم جا دیکھیں کس طرف رہے ہیں یہ پھر. جو ڈیجیٹل دہشت گردی ہے اور جن پر مقدمات بنے، جن کو سزائیں ہوئیں، یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہ وہی تھے جن کو جنرل فیض حمید لے کے آئے. کسی کو کپڑے کی مارکیٹ سے اٹھا کے لایا، کسی کے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے اس کو اٹھا کے لے آیا، کسی کو وہاں اٹھا کے لے آیا. بھائی یہ سارے لوگ جو تیار کیے ہوئے تھے، جو آج سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ وہی ہیں نا. وہ ایسے ہی ہے. ایک جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے مطلب عمران ریاض اتنی باتیں کر رہے ہیں، اس کو میں نے بھیجا ہے باہر، اس کو میں نے تو نہیں بھیجا نا، کسی نے تو اس کو بھیجا ہے کہ جا کے وہاں فلاں کو کاؤنٹر کرو، اور وہ کہنا جی میں کاؤنٹر کروں گا، اور وہاں جا کے وہ گلے پڑ گیا ہمارے. بھائی آپ بھی اپنی پالیسیوں پر ذرا غور کرو نا، آپ بھی غور کرو نا. آپ ہی لے کے آتے ہو ان لوگوں کو، آپ ان لوگوں کو مسلط کرتے ہو، اور پھر ایک وقت سر آتا ہے وہ پتا آپ تو کے نہیں گلے ہوتا پڑ نا کہ جاتے پھر ہیں، یہ گلے پڑیں گے. پھر وہ گلے پڑ جاتے ہیں. آپ نہیں، اب پتا سارے تو پڑے نہیں ہوئے نا ہوتا گلے. سر. بھائی عمران ریاض کو میں نے بھیجا ہے باہر، آپ بتائیں نا، آپ نے بھیجا ہے باہر، اور کسی نے تو اس کو کہا ہے کہ نا جاؤ بات. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں پر بھی آپ غور کریں، آپ اپنی پالیسیوں پر بھی آپ یہ نہ سمجھیں. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ ہما، آپ اگر اپنے گھر میں سانپ پال کے اور یہ سوچو گی کہ یہ سانپ جو ہیں پڑوسیوں کو کاٹیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وہ سانپ کبھی آپ کے گلے بھی پڑ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنی پالیسیوں پر بھی آپ کو یعنی کہ غور آپ کہنے کرنا کہ چاہیے. پالیسی ری میکنگ آپ کو کو اپنی جو ہے وہ پالیسیوں اس پر وقت غور کرنا کنسیڈر چاہیے کرنا کہ زیادہ آپ کیا ضروری ہے. کرتے ہیں، آپ لیکن لوگ سر پہلے آپ کیا ایک کرتے چیز رہے کو ہیں. ضرور ایگری کریں گے کہ سوشل میڈیا کے جس طرح سے استعمال کی ہم بات کرتے ہیں، یا آزادی اظہار رائے کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اتنا ایکسیسیبل بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر اس کو شروع میں کنٹرول ایکسیس رکھتے تو شاید آج جو چیزیں، جو کانسیکوینسز ہم فیس کر رہے ہیں، ایسے نہ ہوتا سب کچھ. نہیں دیکھیں، کنٹرول کرنے کی کوشش تو بہت کی گئی ہے. پیکا ایکٹ پر بہت سارے لوگ اٹھائے نہیں گئے، پیکا ایکٹ تو لگا ہے بہت سارے لوگوں پر. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں اور آپ اپنے پالیسیوں میں لوگوں کو گنجائش پیدا کریں کہ لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں نہ ہوں. لوگ یہاں تھانوں میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، یہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، پولیس جو کچھ کر رہی ہے، کیا اس کے بعد لوگ اس کا شور سوشل میڈیا پر نہ کریں؟ کیا یہ جو ہسپتالوں کے غریبوں کے ساتھ جو ہسپتالوں میں ہو رہا ہے، اور جس طرح ڈاکٹر ٹھڈے مار رہے ہیں غریبوں کو، کیا اس پر وہ احتجاج نہ کریں؟ کیا وہ اس پر نہ کہیں کہ یہ ریاست، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، آپ نے لوگوں کے لیے کون سے ایسے انقلابی اقدامات کیے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے لوگوں سر کو وہ تو ہمارے ریسورسز نہیں ہیں نا اتنے. آپ نے لوگوں کو نہیں جناب، ایک ہی شہر میں، اب میں پھر نام لوں گا تو چیزیں بتاؤں گا تو پھر ہو سکتا ہے کل میں بھی پروگرام میں نہ ہوں، کہ آپ ایک ہی شہر میں دیکھیں کہ ایک ہاسپٹل اپنے دیکھیں اور ایک ہاسپٹل دوسروں کے دیکھ لیں. وہ ان میں علاج بھی دیکھ لیں اور ان میں علاج بھی دیکھ لیں. غریب آدمی، عام آدمی کا تو کچھ عمر نکال دیا گیا آپ نے. اس کو تو اور جینے کیا کا حق بھی غریب شاید اس آدمی سے اب جو آگے ہے، آنے والے غریب وقت میں آدمی چھین جو ہے لیا وہ جائے. پھر احتجاج بھی نہ کرے. پھر وہ احتجاج بھی نہ کرے. کوئی پالیسیاں ریاست کو ایسی بنانی چاہیے نا کہ جس سے عام آدمی کو، جس کو غریب آدمی کو کوئی ریلیف ملے. غریب آدمی کو تو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. سر غریب آدمی کی ڈسکشن، غریب آدمی کا معیار اس کی ورتھ صرف تب تک ہوتی ہے جب اس غریب آدمی سے ووٹ لینا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کا کوئی معیار یا حیثیت نہیں ہوتی. اسد کرل صاحب، میرا خیال ہے اس کو اگر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں کہ پالیسی ری میکنگ جو ایک سجیشن دے رہے ہیں سجاد ترین صاحب، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ دیکھیں، جب پلیٹ فارم ہے ہی نہیں، کوئی سیاسی جو ایکٹیویٹیز آپ کر نہیں سکتے، آپ کو پلیٹ فارم کو میسر نہیں ہے، آپ نہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی ریلی نکال سکتے ہیں، نہ جلوس کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے جو جس کے پاس جو جہاں بس جس کا چلتا ہے وہ کرے گا. معاملہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا ایک یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں، اس کے بہت سارے روٹ کاز ہیں، اور جب تک ان کا آپ کوئی حل نہیں نکالیں گے، یہ دبا کے پریشرائز کر کے یہ چیزیں ایک وقتی طور پہ کر بھی لیں گے. اب دیکھیں نا پنجاب کے اندر بھی جو آپ یہ جس طریقے سے ایک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں اور ایک ہی وقت میں 5 لوگوں کو، فیملیز کو مارا جا رہا ہے، تو اس کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر تک اس طرح چیز کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد میں پھر اس کے بہت سارے اثرات بھی آئیں گے، ری ایکشنز بھی آئے گا. تو کئی جگہ پہ آ بھی رہا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقتی طور پر اس کی جگہ پہ لانگ ٹرم جو ہے یہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے لوگ جو ہے ان کو جب تک یہ آپ پلیٹ فارم یا چیزیں جو انصاف یا ایکویلٹی یا اپرچونٹی جو ہے اس کے اندر اگر بیلنس نہیں لائیں گے, اس طرح کی پالیسیز نہیں بنائیں اچھا گے, کرل تو صاحب بجائے یہ ادھر زور لگانے مینجمنٹ کے لیول سارا پہ ہم نے اس انفورسمنٹ کو کافی ڈسکس کر لیا, چونکہ یہ سوال عوام کی جانب سے آیا تھا, تو عوام کے اندر شعور بیدار کرنا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے. سال نو پہ اگر ہم یہ پیغام کنکلوڈ کریں کہ عوام اپنے مائنڈ سیٹ کو دیکھے, سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں کیا کھرا ہے, کیا کھوٹا ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے, ذرا اس عوام کے اندر شعور بیدار کرنے کی جانب بھی ہمیں پالیسی میکنگ کرنی چاہیے. اس پر کیا موقف اختیار رکھیں گے؟ میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر شعور تو بہت زیادہ بیدار ہو چکا ہے, اور یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ پولرائزیشن بنا دی گئی ہے کہ ایک پارٹی کا جو کارکن یا لیڈر یا رہنما کوئی بھی جو ہے وہ دوسری پارٹی کے موقف کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. سر ماننا آپ تو کہہ رہے بڑی ہیں دور کی عوام کے بات ہے, اندر بہت 7 زیادہ شعور بیدار ہو چکا ہے, لیکن معذرت کے بہت ساتھ زیادہ, یہ اور کیسا اس کے شعور ہے کہ اثرات جو جب ہے وہ اس کو بہت وینٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو انتشار کا سہارا لینا پڑتا ہے ہمیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے نا کہ انتہا پسندانہ جو ہے یہ ایکسٹرا آرڈنری جو چیزیں آ گئی ہیں, اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے کہ یعنی ایک, اور پھر دوسرا یہ ہے کہ شعور اگر جو پراپر اس کی طرف جانے نہیں کچھ آ رہا, جس نے جہاں پہ جو جس کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے جو جس پارٹی کے ساتھ ہے, وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ہر اچھی چیز جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہے, اور اس کی کوئی بھی جو خامی ہے اس کو بالکل وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی وہ انتہا پسندانہ سوچ ہے جس کی وجہ سے آج یہ جو انتہا اس پسندی کو جو آپ کنڈیم کو کرنا نظر آ رہی بہت ہے ضروری ہے, بجا فرما رہے ہیں. اور میں اس کو اسی طرح سے سمیٹنا چاہوں گی کہ جس عوام کے شعور کو بیدار کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عوام کے اندر شعور تو ہے, لیکن ہم اس کو وینٹ آؤٹ کی صورت میں کر رہے ہیں. ہم کیوں انتہا پسندی میں اس کو کریں جبکہ ہم دیگر ممالک کو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اسی شعور کو جو ہے وہ پروفٹ ارننگ کی جانب لے جایا جا رہا ہے, اس کو ارننگ پرپس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کیوں امیج ڈیولپنگ اتنی غلط ہے, اس پر میرا خیال ہے کہ ہمیں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم عوام کے اندر شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی رسپانسبلٹیز کو بھی دیکھیں. یہی ہے پیغام, اور اسی کے ساتھ اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, اللہ نگہبان.